अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन हबीबिना व हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला आलिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन कान लम युजिदका बदनी इंद इस्तिग़ासतिक फ़क़द अजाबका बिक़ल्बी व समई व बसरी रअई व हवाई अला तस्लीम। अज़ान मोहतरम, मुहर्रमुल हराम की अय्याम नज़दीक हैं और अय्याम अज़ा पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। अज़ान मोहतरम, हर काम शुरू करने से पहले या किसी काम में आप दाखिल होते हैं या किसी चीज़ में आप दाखिल होते हैं तो एक आमादगी चाहिए, उसके लिए एक तैयारी चाहिए, एक मुक़द्दमा होता है उसमें दाखिल होने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप लिबास तब्दील करते हैं, घर का लिबास कुछ और होता है और आप जब बाहर जाते हैं वो लिबास कुछ और पहन कर जाते हैं। आप शादियों में जाते हैं तो लिबास की तैयारी करते हैं, लिबास पहन कर, ये मुक़द्दमा है। इबादत में भी यही है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू मुक़द्दमा नमाज है, नमाज में दाखिल होने के लिए वज़ू करते हैं, रोज़ा रखने के लिए उसकी अपनी मुक़द्दमात है, हज में जाने के लिए उसके अपने मुक़द्दमात है। इन सब को आमादगी कहते हैं, यानी हम आमादा होते हैं उस काम के लिए। तो अज़ान मोहतरम, मुहर्रमुल हराम इसके लिए भी एक आमादगी है। मुहर्रमुल हराम में आपने मजालिस इमाम हुसैन में जाने के लिए एक आमादगी आपको चाहिए। वो आमादगी क्या है मैं आपको बयान करूँगा। कामिलुज़ ज़ियारात में एक रिवायत नकल हुई इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो एक शख्स जो करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाना चाहता था, उससे फ़रमाते हैं कि जब तुम करबला में इमाम हुसैन की, मेरे जद इमाम हुसैन की रोज़े की ज़ियारत को तुम जाओ तो तुम वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले जब रोज़े की तरफ तुम निगाह करो तो कहना सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 7 दफ़ा इन अज़कार को तुम पढ़ना। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुहिब से फरमा रहे हैं कि 7 दफ़ा तुमने ये ज़िक्र, ये अज़कार को तुमने पढ़ना है जब करबला में तुम पहुँचो इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। फिर तुमने 7 दफ़ा पढ़ना है या दाई अल्लाह, या दाई अल्लाह, इस ज़िक्र को भी तुमने 7 दफ़ा पढ़ना है या इमाम हुसैन की तरफ रुख कर कर, रोज़े इमाम हुसैन की तरफ, या दाई अल्लाह, तो खुदा की राह में तूने अपना आप को क़ुरबान कर दिया। तो अज़ान मोहतरम, जो मेरा नुक्ता नज़र है वो यहाँ है। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन कान लम युजिद का बदनी इंद इस्तिग़ासतिक, या मौला, या इमाम, आप 1400 साल पहले शहीद हुए, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मेरा बदन वहाँ मौजूद नहीं था। अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो मैं आपकी मदद करता, लेकिन आज जब आपकी इस्तिग़ासा की आवाज़ जब मुझे आ रही है तो मैं अपने क़ल्ब से, व क़ल्बी व समई व बसरी रअई व हवाई अला तस्लीम, मैं अपने क़ल्ब से, अपनी समाअत से, अपनी ख्वाहिशात से, अपनी बसीरत से आपकी मदद करूँगा, आपकी इस्तिग़ासा की आवाज़ पर लब्बैक कहूँगा। तो सबसे पहले आपको जब मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन की मजलिस में आपने शिरकत करना हो, इमाम हुसैन की आज़ादारी में आप जब जाते हैं तो बेक़ल्बी इमाम हुसैन को अपने क़ल्ब के साथ तस्लीम करें। इमाम हुसैन की इस्तिग़ासा की आवाज़ को कैसे क़ल्ब के साथ तस्लीम करें? मौला, मैं आपकी आज़ादारी में शिरकत करूँगा तो अपने क़ल्ब को पाक व पाकीज़ा कर कर, यानी मैं अपने आप को, अपने क़ल्ब को उन नजासतों से, उन बीमारियों से, जो क़ल्बी बीमारी है, जो कीने की बीमारी है, जो झूठ की बीमारी है, जो
عناد کی بیماری ہے، ان سب سے میں پاک کر کر قلب سلیم کے ساتھ آپ کی مجلس میں، آپ کی عزاداری میں شرکت کروں گا، آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ تو اذان محترم، قلب سلیم کے ساتھ آپ اگر عزاداری امام حسین میں شرکت کریں گے تو عزاداری امام حسین کی معرفت آپ کے قلب میں بیٹھ جائے گی۔ آلودہ قلب کو لے کر آپ مجلس امام حسین میں رہیں گے اور اسی آلودہ قلب کو آپ کو لے کر آپ مجلس سے اٹھیں گے تو پھر اس مجلس کا آپ کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اسی لیے زیارات میں فرماتے ہیں اللہم طہر قلبی، خدایا میرے قلب کو پاک کر۔ تو اس قلب کے ساتھ جس میں کسی کی دشمنی نہ ہو، جس میں کسی کے لیے عناد نہ ہو، جس میں کسی کے لیے غلط جو ہے فکر نہ ہو، اس قلب میں، وہ قلب جس میں کینہ نہ ہو، جس میں دشمنی نہ ہو، اس قلب کو پاک کر کر میں آپ کی عزاداری میں شرکت کروں گا مولا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ بقلبی و سمعی، مولا میں آپ کی عزاداری میں، آپ کے اس عظیم جد و جہد میں، آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں اس میں جب شرکت کروں گا تو میں اپنے کانوں کو آپ کے موعظے کو، میں آپ کے موعظے کو میں سماعت کروں گا مولا۔ میں اپنے کانوں سے مجلس عزاداری امام حسین اور نوحہ اور مرثیہ اور پاک چیزوں کو میں اپنے کانوں سے سنوں گا، قرآن کی تلاوت اور موعظے کو میں اپنے کانوں سے سنوں گا۔ اس کان کو میں آپ کی راہ میں فدا کروں گا، جس میں اس کان کے ذریعے سے میں اپنے گناہوں سے میں دور رہوں گا۔ جب یہ کان پاک ہوگا، جب یہ سماعت آپ کی پاک ہوگی، جو عزاداری امام حسین، جو نوحہ امام حسین کا سنتے ہیں، جو امام حسین کی عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، وہ کان کبھی گانے نہیں سنتا، وہ کان کبھی حرام آواز کو نہیں سنتا۔ تو مولا میں آپ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے کانوں کو پاک و پاکیزہ کر کر آپ کی عزاداری میں شرکت کروں گا۔ تو اذان محترم، قلب کی پاکیزگی، اپنے کان کی پاکیزگی، بقلبی و سمعی و بصری، یہ ائمہ فرماتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کی پاکیزگی کے ساتھ میں آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی عزاداری میں شرکت کروں گا۔ مولا آپ کی آواز استغاثہ کی آج بھی میرے کانوں میں ہے، آج میں اپنی آنکھوں سے آپ کی منبر کی طرف دیکھوں گا، میں آپ کی پرچم کی طرف دیکھوں گا، آپ کے روزے کی طرف دیکھوں گا۔ جو آنکھ ائمہ علیہم السلام کے فرامین کے مطابق دیکھتے ہیں، وہ آنکھ کبھی حرام کو نہیں دیکھتے۔ مولا میں آج کے بعد کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھوں گا، کسی غلط سائٹ میں نہیں جاؤں گا، کسی بری چیزوں کی طرف میں نہیں دیکھوں گا، صرف آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں اپنے آنکھوں کو پاک رکھوں گا۔ تو اذان محترم، بقلبی و سمعی و بصری و رأی و ہوائی علی التسلیم، مولا میں آپ کی چاہت کو اپنی چاہت بناؤں گا، آپ کی خواہش کو میں اپنی خواہش بناؤں گا، آپ کی خواہش جو ہوگی وہ میری خواہش ہوگی، میں اپنے خواہش کو قربان کر دوں گا آپ کی آواز پر، آپ کی استغاثہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ مولا آپ کی فکر کو میں اپنی فکر اپناؤں گا، آپ جیسے فکر کرتے تھے میں ویسا فکر کروں گا۔ تو اذان محترم، جو انسان اگر ائمہ کی طرح فکر کرے، امام حسین کی طرح فکر کرے، ان کی چاہت، اس کی چاہت اگر امام حسین کی طرح ہو تو پھر دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اس کی روح کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اذان محترم، جو امام حسین کی چاہت کیا تھی، امام حسین کی ہسٹری پڑھیں آپ، امام حسین کی سیرت کی، کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام گفتگو کرتے تھے، کس طرح امام حسین علیہ السلام غریبوں کی مدد کرتے تھے، کس طرح یتیموں سے پیار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی اس پوری تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت پوری دنیا کے اوپر عیاں ہو گئی ہے۔ ایک جگہ بھی امام حسین علیہ السلام نے اخلاق کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان پوری مشکلات میں اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اذان محترم، جب یکم محرم کا دن آیا تو ایک شخص ریان ابن شبیب کے نام سے، جو صحابی تھے امام رضا علیہ السلام کے، امام رضا علیہ السلام کے پاس وہ آیا تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام نے فرمایا، ابن شبیب آج یکم محرم ہے، کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ ابن شبیب نے کہا، مولا نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو فرمایا، اے ابن شبیب، یکم محرم کو
حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے کردار کو دیکھ کر، اس کے ایمان کو دیکھ کر خواہش کی کہ پروردگار مجھے بھی ایک فرزند عطا کرے، اور اس نے یکم محرم کو روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد حاجات طلب کی پروردگار سے، زکریا کو یحییٰ جیسی نعمت عطا کی۔ یکم محرم کو حضرت زکریہ نے روزہ رکھا اور دعا مانگی۔ یہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم یکم محرم کو اگر کسی کی حاجت ہو، خاص طور پر بے اولاد لوگوں کی، تو وہ حاجت کو خدا سے طلب کرے اور روزہ رکھے۔ یہ امام رضا علیہ السلام ہم سے فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ کیوں دعا کی؟ حضرت مریم کے کردار کو دیکھ کر، حضرت مریم کے ایمان کو دیکھ کر۔ تو عزیزان محترم، اس دنیا میں جو افراد ان کے فرزند ایماندار ہوتے ہیں، ان کے فرزند دیندار ہوتے ہیں، تو لوگ ان فرزندوں کو دیکھ کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں بھی ایسے فرزند عطا کر۔ تو اس لیے ہمیں اپنے فرزند کی تربیت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں ابن شبیب سے فرمایا کہ ابن شبیب، جب تم، پہلی نصیحت یہ تھی کہ کوشش کرو کہ ابن شبیب امام حسین علیہ السلام کے مصیبت پر تم گریہ کرو۔ یعنی یہ امام رضا علیہ السلام نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام معصوم امام، وہ کہہ رہے ہیں کہ گریہ کرو میرے جد امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو عزیزان محترم، کتنی امید بخش روایت ہے ہمارے لیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرے، خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن وہ گریہ تحول ہو، وہ گریہ تبدیلی ہو۔ عزیزان محترم، اگر گریہ کرنے سے پہلے انسان گناہگار تھا تو وہ اس گریہ نے تو اس انسان کو دیندار بنا دیا۔ اگر وہ کوئی شراب خوار تھا تو وہ شراب کو ترک کرنے والا بن گیا۔ اگر بے نمازی تھا تو وہ نماز پڑھنے والا بن گیا۔ اگر وہ اہل بیت کے راستے سے انحراف کرتا تھا، لیکن اس گریہ نے اسے اہل بیت کے راستے پر پہنچا دیا۔ یہ تحول ہے گریہ کرنا۔ یہ اس گریہ کی امام رضا علیہ السلام کوالٹی بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں ایسا گریہ کرنا چاہیے جس میں ہمیں تبدیلی ہو، جس میں تبدیلی آئے ہمارے۔ اگر ہم گریہ کرنے سے پہلے بھی وہی حالت میں ہو اور گریہ کرنے کے بعد بھی ہم حرام کھاتے ہو، گریہ کرنے سے پہلے بھی ہم حرام کھاتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو پھر اس گریہ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ گریہ تحول ہو، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں عزیزان محترم، ایران میں قبل از انقلاب سے پہلے فرانس کا ایک انجینئر مارتن کے نام سے، وہ انجینئر ایئر لائن کا انجینئر تھا۔ وہ آیا یہاں پر ایران میں اور تاکہ انجینئرز کو ٹریننگ دے سکے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا 1 سال کا کانٹیکٹ تھا، وہ 3 سال میں تبدیل ہو گیا۔ تو وہ ایران میں جب 3 سال رہا تو اس نے فارسی زبان بھی اس کو آ گئی۔ تو وہ ایک دن شدید بیمار ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بہت شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اسی اثنا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں کچھ آوازیں آنے لگی مجھے اپنے گھر کے باہر سے، کیونکہ میں ایسے محلے میں ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں پر شیعہ مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہ یہ بیان کرتا ہے مارٹن، وہ کہتا ہے کہ جب میں باہر نکلا دیکھا تو ایک دستے عزاداری وہاں سے گزر رہا تھا، عزاداری ہو رہی تھی۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ امام حسین کا نام میں نے اس سے پہلے کبھی صحیح نہیں سنا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ امام حسین کون ہے۔ لیکن جب میں باہر آ کر بیٹھا مجھے طبیعت ہلکا محسوس ہوا۔ میں اس عزاداری کے دستے کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں ایک شخص میرے پاس ایک چائے کا ٹرے لے کر آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ چائے پی لو۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا کہ پی لو، یہ امام حسین کی چائے ہے، یہ امام حسین کی نظر کی چائے ہے۔ تو مارٹن کہتا ہے کہ امام حسین کا نام سننا تھا کہ میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے چائے کا پیالہ لیا
اور بے ساختہ میں نے گریہ کیا. یعنی مجھے نہیں پتہ امام حسین کون ہے، لیکن میرے اس نام کو سننا تھا کہ میں نے گریہ کیا. عزیزان محترم، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ امام حسین کی شہادت، اس کی حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. شہادت امام حسین ہمیشہ سے جو ہے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہوا آ رہا ہے. تبدیل کر دیتا ہے امام حسین کی شہادت. تو عزیزان محترم، مارٹن کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے اندر ایک عجیب تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی یہاں لے آئی کہ مارٹن شیعہ ہو گیا، اور شیعہ ہونے کے بعد اس نے اپنا نام بدلا، اپنا نام رکھا حسین اثنا عشری، یعنی حسین اثنا عشری اس نے اپنا نام رکھا. تو عزیزان محترم، یہ گریہ جو ہے نا، یہ انسان کو گناہوں کو بخش دیتا ہے، جو انسان کو تحول ملائے، انسان کو تحول کرے، تبدیل کرے، انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انسان کو بدل دے. وہ گریہ ہے امام حسین علیہ السلام، جو انسان کو کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، بخشوا دیتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری نصیحت کی امام رضا نے ابن شبیب سے، ابن شبیب، جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے تو تم میرے جد امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے رونا. تو اسی لیے عزیزان محترم، ہم اہل بیت کے ماننے والے، جب کسی کا کوئی باپ کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی کے کوئی رشتہ دار کے انتقال ہوتا ہے، جس کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم عزاداری امام حسین کرتے ہیں. عزاداری امام حسین کی مصیبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہے. جب ہم عزاداری امام حسین کرتے تو ہمیں اپنا غم ہلکا محسوس ہوتا ہے. تیسری نصیحت امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے کہا، فرمایا کہ اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر خدا سے پاک و پاکیزہ ملاقات کرو، گناہوں سے پاک ہو کر تم ملاقات کرو، تو تم دنیا میں میرے جد امام حسین کی زیارت کو جاؤ. اللہ اکبر. عزیزان محترم، کس قدر امام حسین کی زیارت کرنے کو امام رضا علیہ السلام نے توصیہ عطا فرمایا. عزیزان محترم، امام حسین کی زیارت کوئی عام زیارت نہیں ہے. امام حسین کی زیارت کوئی عام بات نہیں ہے. امام حسین کی زیارت انسان کو روز محشر کے دن خدا کے ساتھ ملاقات کرواتا ہے، پاک ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر. اسی لیے علامہ مجلسی کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ایک بار امام حسین کی زیارت کو جانے کو واجب سمجھتا تھا. تو عزیزان محترم، چوتھی نصیحت جو امام نے ابن شبیب سے فرمایا کہ ابن شبیب، اگر تم اپنے لیے گھر بنانا چاہتے ہو جنت میں، اگر تم اپنے لیے جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو، تو ابن شبیب تم میرے جد امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو. تو عزیزان محترم، قاتل امام حسین، قاتلان امام حسین پر لعنت کرنا، یہ توصیہ امام رضا علیہ السلام. زیارت عاشورہ پڑھا کریں عزیزان محترم، زیارت عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے. پانچویں نصیحت جو امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، ابن شبیب تم اگر چاہتے ہو، یہ بہت ہی اہمیت والی نصیحت ہے یہ ہمارے آپ کے لیے. امام رضا فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، کربلا کے شہداء کی ثواب میں اگر تم شامل ہونا چاہتے ہو تو تم جب بھی میرے جد امام حسین علیہ السلام کا نام سنو تو بولو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یعنی ایک کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور امام حسین کی نصرت کرتے اور اس مقام پر ہوتے. تو عزیزان محترم، ہماری نیت ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ مولا اگر ہم ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں تھے. اس لیے جو آج میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، وقلبی وسمعی وبصری ورأی ہوائی علی التسلیم، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم امام حسین کی نصرت کریں. چھٹی نصیحت جو امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے کیا کہ ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ بہشت میں تم ہمارے ساتھ رہو، ہمارے قریب رہو، تو ہمارے
خوشی مناؤ اور ہمارے غم میں غم مناؤ۔ تو عزیزان محترم، امام رضا کی یہ نصیحت یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں مجلس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے کے لیے، امام محرم کی آمادگی کرنے کے لیے ان چیزوں کا پاک کرنا ضروری ہے کہ ہم، تاکہ امام حسین کی معرفت ہمارے دلوں میں بیٹھ سکے، امام حسین کی معرفت ہمارے دل میں رسوخ کر سکے۔ جب تک ہم اپنے قلب کو پاک نہیں کریں گے، امام حسین کی محبت، امام حسین کی مجلس، امام حسین کی عزاداری، اس کی نورانیت ہمارے دلوں میں نہیں اتر سکتی۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم کل رات کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ مولا، میں امام حسین کی مجلس میں شرکت کرنے گیا تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے گریہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مولا، بہت گریہ کیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے دعا دی اور دعا کی، شرح اللہ صدرک، خدا تمہارے قلب کو شرح صدر دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ائمہ انسان کو ایسی دعا دیں، وہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اس مجالس عزا کی اہمیت کو جانیں اور اس مجلس عزا میں ایسے شرکت کرے جیسے ائمہ طاہرین علیہ السلام شرکت کرتے تھے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان مجالس عزا کا اہتمام کیا۔ امام رضا علیہ السلام کے فرامین اور نصیحت، اور یہ سارے ہمارے لیے حجت ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا دبیل کے نام سے، اور جب وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا، امام رضا علیہ السلام کو بہت ہی غمگین پایا، بہت ہی غمزدہ حالت میں امام رضا علیہ السلام تھے۔ تو اس نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم شعر پڑھ سکتے ہو، اشعار پڑھ سکتے ہو میرے جد امام حسین کے بارے میں؟ اس نے کہا بالکل۔ مولا نے خیمہ نصب کیا، ایک خیمے کی ایک طرف خواتین کو بیٹھنے کو کہا، ایک طرف مردوں کو بیٹھنے کو کہا، اور اس سے کہا کہ شعر پڑھو امام کی بارگاہ میں۔ تو اس نے شعر پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح سے عزاداری کی شکل جو ہے، خود امام معصوم علیہ السلام نے ہمیں عزاداری کر دکھایا اور بتایا کہ امام حسین کی عزاداری کو ہم اپنی زندگی سے جدا نہ کریں۔ تو عزاداری اور مجلس کا جو محور ہے وہ ائمہ علیہ السلام ہے، بانی ہے وہ ائمہ علیہ السلام ہے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہمیں اہل بیت کے راستے سے جدا نہ کر، پروردگارہ ہماری نسلوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو قرار دے ہمیشہ، اور پروردگارہ امام الزمانہ کی ظہور میں تاجر عطا فرما، ہماری مشکلات کو، ہماری مادی و معنوی مشکلات کو اہل بیت کی وسیلے سے ختم فرما، اور ہمیں شاد و کامرانی اور دنیا میں معنویت کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔